बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट लतीफ़ खान यूसुफ़ज़ई। आप मुझे देख रहे हैं समाज न्यूज़ के स्क्रीन पर। इस वक्त हम मौजूद हैं एक, जैसा कि आपने हमारे स्टार्ट में ये लोकेशन देखी, रब जिस पे मेहरबान हो ये उसी की रज़ा है, उसी का खासा है। लेकिन दिल में इज़्ज़ हो, इनकिसारी हो, इखलास हो तो रब मंजिल ज़रूर देता है। जी हाँ, इस टाइम मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग के प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट मर्दान जनाब अकबर अली यूसुफ़ज़ई साहब के साथ बैठा हूँ, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मर्दान और सूबह खैबर पख्तूनख्वा में खेलों के हवाले से भी उनको जाना जाता है। समाजी शख्सियतें, फलाही किरदार अहल इलाका और मर्दान में खसूसी तौर पर अदा करते हैं। मुख्तलिफ इदारे समाजी और फलाही उनके साथ भी वाबस्ता है। सियासी शख्सियत हैं, का बिजनेसमैन भी हैं। आइए आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, सबसे पहले तो मेरी जानिब से आप शुक्रिया अदा करने से पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लोकेशन है आपकी, बहुत प्यारी लोकेशन है। शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं समाज न्यूज़ का और आप दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे ये इज़्ज़त बख्शी और मुझे टाइम दे दिया। और बाकी सब कुछ जिस तरह आपने कहा कि अल्लाह की मेहरबानी होती है और माँ बाप की दुआएं होती है, तो ये उसी का शाखसाना है। बाकी तो हम नाचीज़ लोग हैं, तो अल्लाह ने करम किया है, तो दोस्तों और वालिदैन की दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ हुआ है। अकबर अली यूसुफ़ज़ई साहब हमारे भाइयों की तरह, छोटे भाइयों की तरह, और एक दोस्ती का रिश्ता है। कभी ऑनलाइन स्क्रीन पर ये हमने नहीं कहा, लेकिन चूँकि इनकी शख्सियत ऐसी है कि बरमला में पहली दफ़ा आप सुनेंगे कि मीडिया पे कोई कहे जी मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, अच्छी शख्सियत है, अच्छे इंसान हैं, इसलिए मुझे कुछ हिचकिचाहट नहीं है ये कहने में। अकबर अली साहब से हम जानेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूथ विंग प्रेसिडेंट बनने तक का उनका ये सफ़र कैसा रहा। तकरीबन 2006 से मैंने ये सफ़र शुरू किया था, लेकिन शुरू में हम पेशावर हैदराबाद की तंजीम थी, मैं उसमें एक ओहदेदार की हैसियत से मैंने काम शुरू किया था। फिर मर्दान में 2008-9 में जो शुरू हुआ, तो फिर हमने यहाँ पर ज्वाइन किया क्योंकि हमारा आबाई इलाक़ा और अपना गांव है। तो उससे यूनियन कौंसिल के सीनियर नायब सदर मैंने शुरू किया था। यूसी हथियान डिस्ट्रिक्ट मर्दान का एक यूसी है। फिर उसके बाद मैं जनरल सेक्रेटरी बन गया। फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुई, मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया यूसी हथियान का। फिर उसके बाद मैं यूथ विंग PK-27, अब जो मौजूदा PK-55 है, उसका प्रेसिडेंट बन गया। उसके बाद फिर मैं डिस्ट्रिक्ट मर्दान का जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुआ। फिर हमारी एक इलेक्शन हो गई यूथ डिस्ट्रिक्ट मर्दान की, तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों की मोहब्बत की वजह से और अल्लाह ने करम किया, तो मैं डिस्ट्रिक्ट मर्दान का यूथ प्रेसिडेंट बन गया। तो ये जो सफ़र मैंने तो एक आध मिनट में बयान किया, लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत और स्ट्रगल है हमारी दोस्तों का, जो आज एक हुकूमती पार्टी बन गई है, सूबे में दूसरी दफ़ा उसकी हुकूमत है। तो इसके पीछे हमारे जैसे बहुत से दोस्तों और नौजवानों की एक मेहनत है और एक वक्त है, जो उसका एक मेन मोटो। और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मकसद ये है कि ये मुल्क खुशहाल और आबाद रहे, और ये जिसका नौजवान है, ये जो मुल्क तकरीबन ये 70-75 साल से लोग आते इसको लूटते और फिर चले जाते, तो हमारा मकसद ये है कि ये मुल्क आबाद रहे और नौजवान खुशहाल रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी सोच और उसी फ़िक्र की वजह से हम इस पार्टी के साथ हैं, और इंशाअल्लाह जब तक इस पार्टी का यही सोच और यही मकसद रहेगा, इंशाअल्लाह हम इस पार्टी के साथ बग़ैर किसी लालच और बग़ैर किसी ओहदे या बग़ैर किसी टिकट या किसी और चीज़ से हम इंशाअल्लाह पार्टी के साथ रहेंगे। अकबर साहब से आपसे मैं दरियाफ्त करूँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मर्दान की सतह पर, जैसे पश्तो में कहते हैं कि द मर्दान पसीमा, इस सरजमीन पे और फिर जहाँ पर हम बैठे हुए हल्का PK-55 N22 हथियान का जो इलाका है मर्दान में, यहाँ पर इसको एक छोटा सा जमहूरी जो है ना, ये एक इलाका है जहाँ पर मुख्तलिफ सियासी अकाबरीन इस यूनियन कौंसिल में यकजा हैं। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक सीनियर मिनिस्टर रहीमदाद खान साहब इसी यूनियन कौंसिल से ताल्लुक़ रखते हैं। इस तरीके से यहाँ पर
مسلم لیگ نواز کے جو ہے نا وہ امیر سرفراز خان صاحب تھے، MNA تھے، ان کے جو میرا خیال نواز سے ہیں یا پوتے ہیں یا بیٹے ہیں سرفراز خان صاحب، وہ تو PTI میں آ گئے ہیں. اس طریقے سے یہاں پر میرا خیال بہادر خان ہیں جو عوامی نشر پارٹی کے ہیں. فضل ربانی ایڈوکیٹ منسٹر آپ کے یہاں پر رہے. علی محمد خان کا جو دادا تھا پیر محمد خان، وہ منسٹر رہا ہے مشترکہ پاکستان جب تھا. پھر یہاں پر بڑی بات یہ ہے کہ اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف حکومتی پارٹی جو ہے اس کے جو ڈسٹرکٹ مردان رورل کے پریزیڈنٹ ہیں انجینئر عادل نواز، وہ اس کے قریب ہیں ایسے بس دیوار کے ساتھ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسٹیٹ منسٹر جو کہ ناظرین جانتے ہیں، پورا پاکستان جانتا ہے، بلکہ بین الاقوامی ایک شخصیت بن چکے ہیں علی محمد خان صاحب. وہ بھی اسی خطے سے، اسی یونین کونسل سے، اسی سرزمین سے، وہ ہمارے ادھر قریب میں وہ بھی ہیں، وہ بھی رہتے ہیں. سر آپ سے یہ صدر صاحب میں جانوں گا کہ کوئی ٹف پروگرام تو نہیں ہوتا، کیونکہ سابق نادم اعلیٰ جو ہے احتشام خان وہ بھی آپ کے ہمارے ہمسائے ہیں، آپ کے بالکل ہمسائے ہیں، بس ایک ہی جگہ ہے، بارڈر پہ ہیں، بالکل قریب ہے. تو آپ کے لیے تو ایک اسٹرانگ ٹائم. پھر میرا خیال یہ ہے کہ آپ کے کیسا لگتا ہے؟ الحمدللہ جس طرح آپ نے ہتھیان کی ایک تاریخ اور ایک تعریف بیان کی ہے، تو میں یہ ایک اپنے یونین کونسل کا ایک خوش قسمت تھی اور ایک میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں تو الحمدللہ اس کے جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں، آپ نے جو نیشنل پارٹی کے ابھی جتنے کینڈیڈیٹ ہے، PMLN کے کینڈیڈیٹ ہے، جو جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ ہے، جو PTI کے، تو تقریباً ہر حکومت جو ہوتا ہے تو اس میں منسٹر MNA MPA ہر حکومت اور ہر ٹرم میں ہتھیان کا کوئی نہ کوئی بندہ بیٹھا ہوتا ہے. تو اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہتھیان کے جتنے لوگ ہیں تو سب باشعور ہیں، بڑے قابل، یعنی بچہ پولیٹیشین. بس یہی سمجھ لیں، اس کو پولیٹکس کی گھٹی پلائی جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ جتنا بھی ہمارا جو صوبائی حلقہ ہے، قومی حلقہ ہے، تو آپ جتنا بھی یونین کونسل کا کمپیریزن کریں تو الحمدللہ ہتھیان کے جتنے بھی لوگ ہیں سارے ذہنی طور پر، حالانکہ آپ اندازہ لگائے تو ابھی تقریباً یہ 5-6 سال میں لوگوں نے نکل رہے لوگ ان خانوں کی گھروں سے. آپ اندازہ لگائے تو ہتھیان میں پہلے کسی کا اپنا گھر نہیں تھا، ان خانوں کے جائیدادیں تھی، گھر تھے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اتنے ذہنی طور پر آزاد تھے کہ کسی اور خان کے گھر میں رہتے تھے اور اٹھ کسی اور کو دیتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ذہنی طور پر الحمدللہ ہتھیان کے لوگ بڑے باشعور اور بڑے تگڑے لوگ ہیں. میرا خیال سے صاحب میں اضافہ ایک اور بھی کرتا چلوں اور ناظرین کے بھی علم میں لے آؤں کہ KPK میں کبھی جتنی بھی اپوزیشن پارٹیز ہیں اس وقت موجودہ یا کوئی بھی پارٹی ہے وہ جانتے ہیں کہ KPK میں سیکنڈ ٹرم جو ہے نا حکومت کبھی نہیں آئی. یہ پہلا اتفاق ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ مردان میں جو کلین سویپ کیا پاکستان تحریک انصاف میں، تو وہ بھی جو ہے نا ہتھیان کا جلسہ تھا، خان صاحب تشریف لائے تھے، تو وہ کریڈٹ بھی آپ لے گئے. ہاں بالکل جی. میرے خیال میں جو جتنے بڑے لیڈر گزرے نا، تو بھٹو صاحب آئے تھے ہتھیان میں، ایک تاریخی جلسہ، اسی جس جگہ عمران خان کا جلسہ ہوا تھا تو اسی سیم جگہ پہ بھٹو صاحب نے بھی جلسہ کیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہماری ایک فخر ہے ہتھیان کا کہ بھٹو صاحب اور پھر عمران خان، ایک دو بڑی شخصیات نے ہتھیان میں جلسہ کیا اور ہتھیان میں وہاں پر وہ لوگ آئے تھے، اور وہ دوسری مرتبہ حکومت آنے کا سبب بھی بنا. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اس سے آپ لوگوں کو کافی میرے خیال انرجی ملی. چونکہ یہ ایک ذہنی طور پر ایک بات مشہور تھی کہ ایک دفعہ KPK میں حکومت آتی ہے تو لوگ موقع نہیں دیتے، تو بات بالکل ٹھیک تھی، کیونکہ KPK کے لوگ بہت ذہنی طور پر آزاد لوگ ہیں، ذہنی غلام نہیں ہے جس طرح باقی صوبے کے لوگ ہیں. تو لوگ بالکل ایک دفعہ لوگوں کو چانس دیتے تھے پھر اس کو ریجیکٹ کرتے. تو الحمدللہ جو پچھلی 5 سال PTI کی گورنمنٹ نے صوبے میں گزاری تھی تو لوگ اس سے خوش تھے، ایک ترقی دیکھی تھی اس نے، ایک آزادی دیکھی تھی. تو پچھلی دفعہ ہماری حکومت اس طرح تھی جس طرح مرکز میں کبھی ایک پارٹی خفا ہو جاتی تھی، کبھی دوسری پارٹی، تو ہر وقت یہ خطرہ رہتا تھا کہ حکومت ختم
ہونے والی. تو الحمدللہ اسی دفعہ تو پی ٹی آئی نے اتنی سیٹیں جیتی ہے کہ مطلب اپوزیشن والے تو بالکل دکھتے ہی نہیں, آٹے میں نمک کے برابر رہتے ہیں اسمبلی میں. اکبر علی صاحب, آپ سے میں معلوم کروں گا کہ موجودہ حالات جو ہے, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی, لوگوں کا اعتماد تھا, حکومت آئی, دوسری مرتبہ حکومت اس لیے آئی کہ 2013 سے 18 تک بقدر بہتر حکومت تھی موجودہ سیٹ اپ سے. میں نہیں کہتا, عوام کہتی ہے. موجودہ جو صورتحال ہے حکومت کی, پاکستان تحریک انصاف, عوام کا تو میں کہوں گا نہیں, آیا پاکستان تحریک انصاف اور اس کے جو ورکرز ہیں, کیا وہ مطمئن ہیں؟ میرے خیال میں الحمدللہ مطمئن ہے. جتنے لوگ پڑھے لکھے, جو جانتے, جو آگے کی سوچتے, پاکستان کی سوچتے, تو الحمدللہ میرے خیال میں حالات بہت ٹھیک جا رہے ہیں. مہنگائی کا ایک ایشو ہے, لوگ بہت غریب ہے, لوگوں کی کچھ مسئلے مسائل بہت زیادہ ہے. چونکہ اس مہنگائی اور غربت کا مجھے اسی لیے اندازہ ہے کہ جس طرح آپ دوستوں کو پتہ ہے کہ میں نے جو غربت دیکھی ہے شاید بہت کم لوگوں نے دیکھی ہو. جو ایک غریب بندہ مطلب جب بچوں کے لیے دن کو دیہڑی محنت مزدوری کرتا ہے اور پھر رات کو وہ لوگ کھاتے ہیں, تو ایک پرابلم تو ہے, لیکن انشاءاللہ ملک ایک ترقی کی طرف جا رہا ہے. پچھلے 2 دن پہلے ایک رپورٹ حکومت نے پبلش کی ہے کہ مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں, لیکن اندازے کے مطابق میرے خیال میں 16.5 کروڑ واپس کیا, اور 5 ارب ڈالر لے کے 16 ارب واپس کیے, جو 5 خرب لے کے ہاں 16 خرب واپس, 5 خرب واپس. اور اس طرح جو ادھر لوکل میں جو حکومت قرض اٹھاتی ہے 9.5 تو اسی طرح میرے خیال میں الحمدللہ یہ ایک اچھی سائن ہے. انشاءاللہ یہ ہمیں بحیثیت قوم اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے سوچنا ہوگا. وقتی طور پر تو یہ لوگ, ان لوگوں نے ڈالر کو بھی روکے رکھا, ان لوگوں نے سبسیڈائز سب چیزوں کو سبسڈی بھی دی, لیکن ایٹ دا اینڈ پہ وہ نقصان ہوتا ہے. جس طرح ہمارے پشتوں میں ایک مشہور چیز ہے جسے ہم انڈر پلے کہتے ہیں. میرے خیال میں یہ کوئی ترقی نہیں کہ بندہ باہر سے 100 روپے قرض لے کے وہ گھر میں پھر پیسوں کے وہ کھانا کھاتا ہے, اور اس کے عوض وہ لوگ چیزیں گروی رکھتے ہیں یا قرض چڑھا دیتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ترقی تو نہیں ہے نا. میں ترقی اسے سمجھتا ہوں کہ بندہ 100 روپے کی انکم میں 80-90 روپے خرچ کرے اور 10-20 روپے بچا کے رکھے. بے شک وہ ایک ٹائم کا کھانا کھائے یا نہ کھائے, لیکن میرے ملک کی ساتھ بدقسمتی یہ تھی کہ لوگوں نے انڈر پلے کیا ہوا ہے, اور قرضے لے کے 10-15 روپے لگائے, اور 85-90 روپے لوگ باہر سوئٹزرلینڈ, لندن, یہ بھی یہ براڈ شیٹ کا جو کیس کھلا ہے, پاناما کا کھلا ہے, تو قوم کے سامنے بہت سی چیزیں کلیئر ہو رہی ہے. اور ایک دوسری چیز میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ میرا جو لیڈر ہے عمران خان, چور نہیں ہے, اس قوم کے ساتھ مخلص ہے, اس کے بچوں کے کوئی کاروبار نہیں ہے, اس کے جندال کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں ہے, اس کی کوئی اسٹیل کی مل نہیں ہے, ان لوگوں کی کوئی پارک لین اپارٹمنٹس نہیں ہے, سویز میں نہیں ہے, سرے محل نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ملک کے لیے لگے ہوئے, اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ہم خوشحالی بھی دیکھیں گے, انشاءاللہ ملک کی ترقی بھی دیکھیں گے. آپ نے اپنی گفتگو میں ذکر کیا کہ باشعور لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ملک اچھی سمت کی طرف جا رہا ہے. پاکستان میں شرح خواندگی جو ہے وہ بہت حد تک کم ہے. عام جو لوگ ہیں یہاں پر محنت کش طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. جب آپ کی معیشت کی گاڑی چل رہی ہو اور وہ موجودہ آپ سیٹ ہو اس میں, تو آیا عام آدمی اس سے متاثر نہیں ہوا؟ اور وہ کیوں کر پھر پاکستان تحریک انصاف کے قائد کے وہ وعدے جو انہوں نے کیے تھے وہ اس کو پورا ہوتا ہوا دیکھیں گے؟ میں نے تو پہلے بھی کہہ دیا کہ لوگوں کو تکلیف ہے اور بہت مسئلے مسائل ہے, دیہڑی مار اور مزدور کی زندگی مشکل سے گزرے, لیکن یہ ایسا نہیں کہ یہ لوگ مسلسل ایسا. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے چاہا تو 6 مہینے بعد, سال بعد انشاءاللہ لوگ محسوس کریں گے کہ چیزیں واپس آئیں گی, یہ قرضے ختم ہو جائیں گے, کم ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو. کھیلوں والی شخصیت بھی ہیں, کھیلوں میں سرگرم رہتے ہیں, اپنے قائد عمران خان صاحب کے ویژن پر عمل کرتے ہوئے اور نوجوان نسل کو
ہیلتھی جو ایکسرسائز ہے اس کو دینے کے لیے کھیلوں کی طرف بہت زیادہ ان کا رجحان ہے. ابھی حال ہی میں احترام بادشاہ کرکٹ ٹورنامنٹ مردان میں ہوا, بڑی سطح پر تھا, جس میں ان کی ٹیم جو ہے وہ ہتھیان بلڈرز جو ہے وہ کامیاب ہوئی. اس سے قبل جو ہے کلاسک سپر لیگ ہوا, اس میں میرا خیال رنر اپ آپ رہے تھے, سیمی فائنل میں آپ تھرڈ پوزیشن تھی ہماری. اور اس طرح یہاں ہتھیان میں بھی ان کا جو ہے نا ایک سپر 10 اکبر علی یوسفزئی سپر 10 ایسے ہی آپ کا وہ ہوا, اس میں بھی آپ جو ہے نا ماشاءاللہ رنر اپ رہے. سر یہ رجحان آپ کی طرف آپ کو کیسے اس کی سوچ, کیونکہ آپ نوجوان ہیں, آپ کی کوئی عمر زیادہ نہیں ہے, اور پھر آپ جیسے نوجوان جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اچیومنٹ بزنس میں بھی دی, لیکن آپ بہت کم لوگ ایسے میں نے دیکھے ہیں اپنی لائف میں, کیونکہ میری آپ سے عمر بہت ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں زیادہ ہے, کہ جو استفادہ اس کو اللہ نے دیا ہو, ایک معاشرتی طور پر اس کا بڑھاوا اس میں آیا ہو, اور وہ اس نے عوامی طور پر عملاً اس امپلیمنٹ کیا ہو. ایسا ہے, میں خود ایک کھلاڑی رہ چکا ہوں, لیکن حالات کی سختی اور کچھ بہت فیملی کی مجبوری آتی ہے, تو کرکٹ ہم اور کھیل جاری نہیں رکھ سکے. اور جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تو کچھ چیزیں ایسا ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے بندے کو ملی ہوتی ہے. تو جتنی ہماری دوستوں کی گروپس تھی, یا اب ہے, یا پہلے جو میری کرکٹ ٹیم تھی, ہماری کلب کا نام تھا لنکاشائر کرکٹ کلب, تو میں اس وقت بھی کیپٹن تھا. جتنی ہماری دوست ہے تو میں اس وقت بھی گروپ لیڈر تھا, اب بھی گروپ لیڈر ہوں. الحمدللہ پی ٹی آئی نے پھر ایک پلیٹ فارم مہیا کر دیا, اس میں بھی ایک چھوٹی سی سطح پہ ایک لیڈرشپ ملی ہوئی ہے. تو جس وقت ہم کرکٹ کھیلتے تھے تو انتہا کی غربت تھی, جوتے نہیں تھے, چپل میں کھیلتے تھے, کٹ نہیں ملتا تھا, دوستوں سے مانگ کے ہم کٹ اور شرٹس اور ٹراؤزر استعمال کرتے تھے. لیکن پھر کچھ مجبوریوں کی وجہ سے ہم چلے گئے کام پہ, پھر اللہ نے بہت رحم کر دیا اور اللہ نے بہت کچھ دیا. تو اب الحمدللہ ہتھیان بلڈرز اللہ اور بھی برکت ڈالے, ایک سٹیبل حالت پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے غریب لڑکے جتنے یہ, تو میں ان کو سپورٹ کر سکوں, ان کو سپانسرز دے سکوں. تو ہماری سی ایس ایل میں ثوابیہ توران کے نام سے ٹیم ہے, جتنے میرے ساتھ کھلاڑی کھیل چکے الحمدللہ سب خوش ہے, کیونکہ میرا مقصد ٹرافی لینا نہیں ہوتا, کوئی پیسوں کی لالچ نہیں ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لڑکے کھیلے اور اچھا کھیلے. یہ احترام بادشاہ لیگ میں ہتھیان بلڈرز, پھر ادھر اکبر علی یوسفزئی T10 لیگ, اس میں ہتھیان بلڈرز. تو الحمدللہ سارے لڑکے میرے ساتھ بہت خوش ہیں. اور دوسرا میں نے ایک ویلفیئر آرگنائزیشن تقریباً ہوم ورک کمپلیٹ کیا ہے. تو میں اکبر علی یوسفزئی ایک ویلفیئر فاؤنڈیشن بنا رہا ہوں. اس کا بیسک میرا جو کام ہے, میں ایجوکیشن پہ کام کرنا چاہتا ہوں. جو بچے اس کے ایڈمیشنز کی پیسے نہیں ہوتی, اس کے جوتوں کے پرابلم ہوتے ہیں, اس کے اور کوئی پیسز یا بکس یا وغیرہ کی, تو میں سمجھتا ہوں کو تو گرمی میں بھی تکلیف ہے اور سردی میں بھی تکلیف ہے, تو اس کو وہ صرف دینا, بالکل انشاءاللہ سویٹر دینا, اور بالکل انشاءاللہ میں یہ میرا بیسک چیز ہے. کھیلوں میں بھی میں لوگوں کو انشاءاللہ فیسیلیٹیٹ کروں گا. تو کیونکہ یہ اس تکلیف سے میں ایک بار گزرا ہوں. جب کلاس 10th کے میرے ایڈمیشن ہو رہے تھے تو میرے خیال میں کوئی 450-500 روپے کے لگ بھگ فیس تھی. تو میرے والدین کے پاس وہ 450-500 روپے نہیں تھے. تو میرے اس 450-500 روپوں کی وجہ سے میں نے تعلیم چھوڑی تھی. میں نے 2 سال پھر ورک شاپ میں مکینک کا کام کیا. پھر میرا ایک دوست تھا حاجی عمر فاروق, اللہ اس کو جنت الفردوس نصیب کرے, پھر اس نے مجھے واپس اسکول کی طرف لایا, میرے ساتھ فائنینشلی بھی ہیلپ کیا. پھر میٹرک کے بعد فرسٹ ایئر میں لونفر کالج گیا. اس کے بعد پھر اس نے مجھے پشاور اپنے ساتھ لے گئے, اس کی ریئل اسٹیٹ کی بزنس تھی. تو الحمدللہ جو آج میں جس مقام پہ ہوں تو حاجی عمر فاروق صاحب کی وجہ سے ہوں. وہ فوت ہو چکے, اللہ اس کو جنت الفردوس نصیب کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے غریب بچے, جس طرح میں نے سبق چھوڑی تھی, کہ کوئی اور بچہ اپنی ایڈمیشن فیس کی وجہ سے اسکول اور سبق نہ چھوڑے. تو ایک درد سینے میں ہے کہ لوگوں کے ساتھ جتنا ہو سکے, میں سمجھتا بھی ہوں کہ اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے
تو میں ان لوگوں کا حق سمجھتا ہوں کہ اس میں ان لوگوں کا میرے ساتھ حصہ ہے اور حق ہے. اللہ کرے کہ ہم یہ حق ادا کر سکیں اور لوگوں کے ساتھ نیکی کر سکیں. اکبر علی یوسفزئی صاحب، آپ سے میں پی ڈی ایم کے حوالے سے، چونکہ پی ڈی ایم آئے دن جو ہے وہ اپوزیشن کردار ادا کر رہی ہے کہ حکومت نااہل ہے، حکومت کے قابل نہیں ہے، انہوں نے حکومت کیوں سنبھالی، ملک کا انہوں نے بھٹا بٹھا دیا ہے. تو اس جو موجودہ اپوزیشن کی صورتحال ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کے لیے یہ بہتر ہے؟ نہیں، ملک کے لیے تو اس سے قبل جب ان کی حکومت تھی تو یہ کہتے تھے کہ 5 سال پورے ہونے چاہیے اور چینج اسمبلی میں آنا چاہیے، لیکن اب صورتحال چینج. میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو کر رہے ہیں ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. جو پچھلی دفعہ یہ لوگ پی ٹی آئی کے دھرنے کی بات کرتے ہیں، تو جو ہم نے دھرنا دیا تھا اور یہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، تو اس کی بیسک چیزیں مختلف ہیں نا. ہم نے کہا تھا کہ 4 حلقے ہمیں کھول دو، ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئے، تو 4 حلقوں کے نہ کھولنے کی وجہ سے پھر احتجاج، پھر دھرنا. لیکن یہ لوگ، ان لوگوں کا تو کوئی خاص ڈیمانڈ ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہے. خان صاحب کہتے ہیں کہ کون سا حلقہ کھول دو، آؤ سب کچھ کھولتے ہیں. تو ان لوگوں کی مین جو مسئلہ ہے، سارے کرپٹ لوگ جمع ہوئے. آپ ان لوگوں کی ماضی دیکھ لیں، ان کی تقریریں دیکھ لیں، ان کی الیکشن کمپین دیکھ لیں. ایک دوسرے کے چور کر کے بلاتے تھے. آج سارے چور اکٹھے بیٹھے ہوئے، اور الحمدللہ آج آپ 1-2 مہینے پہلے آپ پی ڈی ایم کی پوزیشن دیکھ لیں، آج آپ پی ڈی ایم کی پوزیشن دیکھ لیں، کیا پی ڈی ایم کی کیا پوزیشن ہے اور کیا حالات ہے. تو یہ سارے اپنی چوری کو چھپانے کے لیے لگے ہوئے. اکبر علی یوسفزئی صاحب، آپ سے آخر میں آپ مجھے جامع جواب دیجئے گا، کیونکہ 2 سوال ایک میں ہیں. سینٹ کے الیکشن قریب ہیں، سینٹ کے لیے اپلائی کریں گے یا اس کے بعد جو بلدیات ہیں بلدیات کے لیے اپلائی کریں گے ایز اے تحصیل میئر کے لیے؟ سینٹ کے لیے تو کوئی ذہن میں کوئی پلاننگ ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ پارٹی نے سوچا ہوا ہوتا ہے کہ محدود سی چیز ہوتی ہے نا کہ کن لوگوں کو وہاں پر لانا ہے. تو میں تو ابھی نہیں سمجھتا کہ میں اس چیز کے لیے سوٹیبل ہوں. مطلب خواہش، اور وہ تو بہت سی چیزوں کی خواہش ہوتی ہے، کچھ ریالٹیز ہوتی ہے جسے چاہیے کہ بندہ اس کو تسلیم کر لے. ہاں، البتہ جو بلدیاتی الیکشن ہے تو اللہ نے چاہا تو یہ جو میئرشپ ہے تحصیلی تختبئی، انشاءاللہ میں اس کے لیے بھرپور کوشش کروں گا. اور میں سمجھتا ہوں، اپنا حق بھی سمجھتا ہوں کہ پارٹی مجھے یہ چانس دے دے. اور انشاءاللہ اگر پارٹی نے موقع دیا تو انشاءاللہ یہ بحیثیت مڈل کلاس، بحیثیت لوور کلاس، انشاءاللہ میرے ساتھ بہت سے لوگ ہیں، بہت سے لوگ میرے ساتھ محبت کرتے، مجھے اپنا سمجھتے. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی انشاءاللہ ہمیں ملے گی. اور باقی بحیثیت ورکر، ہر ورکر کا حق ہے کہ وہ ٹکٹ بھی مانگے، عہدہ بھی مانگے، کیونکہ یہ میرے خیال میں یہ پولیٹیکل ورکر کا ایک جو تحریک اور جو جدوجہد ہوتی ہے، تو اس کے اینڈ میں یہ چیزیں ہوتی ہے کہ اس کو مل جائے. اکبر علی صاحب، آپ دیکھنے والے جو آپ کے ویورز ہیں، سماج نیوز کے ہمارے پوری دنیا میں فالورز ہیں اس کے، اور اس کے کافی اس کو جو ہے نا لائک کیا جاتا ہے. تو آپ اپنے جو ورکرز ہیں، ساتھی ہیں آپ کے پاکستان تحریک انصاف کے، پھر آپ کو کھیلوں کے حوالے سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں، پھر آپ نے آرگنائزیشن کا ذکر، فاؤنڈیشن کا کیا، اس حوالے سے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، کوئی جامعہ پیغام دینا چاہیں؟ میں تو نوجوانوں کے ایک اہم پیغام دینا چاہتا ہوں. تقریباً میں ہر محفل اور ہر جو موقع ملتا ہے تو یہ بات کہتا ہوں کہ جو لڑکا جس بھی پارٹی میں ہو، پی ٹی آئی میں ہو، پی ایم ایل این میں ہو، جمعیت میں ہو، جتنے بھی پولیٹیکل پارٹی ہے، تو پولیٹیکل ایفیلیشن بہت ضروری ہے کہ وہ بندہ ہر پارٹی کے ساتھ، جو پارٹی جس کو ٹھیک لگے اور جو اپنا ایک ذہن اور ایک حساب کتاب سے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایجوکیشن بیسک چیز ہے، اس کو سیاسی ایکٹیویٹیز کے لیے ایجوکیشن کو خراب نہیں کرنا چاہیے. اور دوسرا، اپنا جو کاروبار ہے، وہ چاہے وہ آپ ریڑھی پہ فروٹ بیچے، آپ کوئی جاب کرے، تو اس کو ڈسٹرب ہونے نہ دینا. کیونکہ بیسک چیز جو ہماری زندگی گزارنے کے لیے، ایک معاشرے میں ایک پوزیشن حاصل کرنے کے لیے، تو ایک بنیادی چیز ہے کہ بندہ اپنے کاروبار کو نقصان نہ پہنچائے. بے شک پارٹی کرے، بہت اچھی کرے، جس بندے کو جو پارٹی اچھی لگے وہ پارٹی کرے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو دوست کھیلوں سے منسلک ہو
تو کھیلو اور ان چیزوں کو ایک خاص ٹائم دے، اپنے بچوں کو ٹائم دے، اپنے گھر کو ٹائم دے، اپنے والدین کو ٹائم دے، کیونکہ یہ والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کامیاب ہو جائے، وہ زندگی میں آگے چلے جائیں. تو میرا یہ پیغام ہے کہ ہر میدان میں محنت کرنی چاہیے، پازیٹیو تھنکنگ ہونی چاہیے. جو بندہ سٹرگل کرے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. یہ میری پرسنل بیلیف بھی ہے اور میرا پرسنل تجربہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کی کوئی محنت اور کچھ ضائع نہیں کرتے. تھینک یو سر. اوکے، شکریہ. بہت شکریہ. وش یو آپ کا گڈ بھی لک بہت فار شکریہ. پریزنٹ اینڈ فیوچر. شکریہ. تھینک یو. انشاءاللہ. جی ناظرین، آج کی آپ نے نوجوان لیڈر پاکستان تحریک انصاف کے کھیلوں کی شعبوں سے وابستہ شخصیت اور جو فلاحی طور پر فاؤنڈیشن کا قیام بھی عمل میں لا رہے ہیں، اکبر علی یوسفزئی صاحب آج ہمارے ساتھ مہمان تھے. آپ نے ان کی گفتگو سنی. یقیناً پاکستان ایک اسلامی فلاحی جمہوری ریاست ہے. اگر ایسے ہی نوجوان ہمارے ملک کے بچوں کے جو مستقبل ہے ان کو روشن کرنے کے لیے تعلیم کے میدان میں، فلاحی کاموں میں، کھیلوں کے میدان میں کوشش کریں تو کیوں نہ انشاءاللہ جلد ہی یہ ملک ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں 1 نمبر پر ہوگا. اپنے ٹیم، اپنے کیمرامین بارم خان کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. دیکھتے رہیے سماج نیوز. اللہ نے